प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी है उसके ज़रिए काफ़ी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। चाइना, जापान, मलेशिया, टर्की, वो सब इंटरेस्टेड है। 15 साल बाद इतना बड़ा और इस लेवल का विजिट पाकिस्तान में हो रहा है, बड़ी खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप के अलावा बायलैटरल रिलेशनशिप के साथ एक मिसाली इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो मार्ज़ वजूद में आ रही है। जिस तरह से उन्होंने हमारी माली मदद की है और जो MOU साइन होंगे तो उससे पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। बहुत बड़े मुआहदात जो हैं वो होने जा रहे हैं और सिर्फ सऊदी अरेबिया से अकेले एक जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है वो गुज़श्ता 10 सालों की कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। आज का जो दौरा हो रहा है, आज जो वली अहदार हैं सऊदी अरेबिया के, वो उस तरफ एक उस सिंध के अंदर एक तारीखी एक दौरा कहा जा सकता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, सरमायाकारी उसके अंदर देखी जा रही है। दोनों ममालिक का जो माशी रिश्ता है वो भी मजबूत होगा। नज़ीम, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नज़ीम, पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन और पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद दिन, उसकी वजह यही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो कि पहुंचे पाकिस्तान और उसके बाद वो तमाम शुरू से आज के दिन की पूरी दिन की कवरेज जिसमें उनको पाकिस्तान किस वक्त उन्होंने लैंड किया, किस तरह से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद मुख्तसर सी मुलाकात उनकी एयरपोर्ट पे हुई वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको खुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म हाउस लेकर आए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात वन ऑन वन मुलाकात हुई और बाद में शाया, जिससे अभी कुछ लम्हों कबल आपने देखा कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने भी खिताब किया और उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी खिताब किया। और जो खुसूसी तौर पर बात की गई, जो MOU साइन हुए हैं, तो सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना था कि 20 अरब डॉलर की पहले फेज में ये सरमायाकारी है जिसके MOU साइन हुए। उसके अलावा इमरान खान साहब ने 2 खुसूसी गुजारिशात भी उनसे की, उस हवाले से ही बात करेंगे। जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी लेबर है और ख़ासतौर पर जो उसमें 3000 कैदी हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कर सकते हैं उसमें इस मैटर को ज़रा देख लीजिए विद ऑल सिंपैथीज। प्लस उन्होंने हुज्जाज इकराम की बात की है, तो उनकी इमिग्रेशन जो सऊदी अरब में होती है अगर वो पाकिस्तान में हो। एनीवेज, हम इस हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की किस्मत किस तरह आगे बदलने जा रही है, पाकिस्तान माशी तौर पर कितना मुस्तहकम होने जा रहा है और खित्ते में उसकी अहमियत में किस हद तक और किस तरीके से इजाफा होगा। जो सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। इसी के साथ हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, फॉर्मर पाक एम्बेसडर टू जर्मनी, एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया और हमारे चैनल, उनका अपना चैनल। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। थैंक यू वेरी मच। वेल, सबसे पहले बात हो रही है पाकिस्तान के इकोनॉमी के रिवाइवल की और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी। लेकिन इकोनॉमी रिवाइवल पे अगर मैं आप लोगों की इजाजत हो तो डॉक्टर सलमान शाह साहब से शुरू कर लूँ। डॉक्टर सलमान शाह साहब, कितना एक रिवाइवल आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है? देखो नादिया, आई थिंक दिस इज रियली अ लैंडमार्क विजिट ऑफ द सऊदी प्रिंस और पहली दफा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एक इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनने जा रही है और ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है और इट इज़ एज बिग एज CPEC बाय इटसेल्फ। जो चाइना के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक किस्म की पार्टनरशिप बनी है, अब सऊदी अरेबिया से वो बनने जा रही है और ये इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस क्योंकि हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके एक एंड पे चाइना है जो दुनिया की अब सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी उधर इम्पोर्ट मार्केट है। उनके पास रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है और वो पाकिस्तान के बड़े करीबी उनके साथ एक तल्लकात हैं। और दूसरी तरफ CPEC के आप देखें मिडल ईस्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है और सऊदी अरेबिया के पास कैपिटल है, फाइनेंस है, उसका जो एनर्जी मार्केट्स में उसकी डोमिनेशन है, उसकी स्किल लेवल्स भी हैं
اور اس میں پاکستان کے ساتھ پہلے تو یہ ایک لیبر ہماری وہاں جاتی تھی، وہ اس ٹائپ کا ریلیشن شپ تھا، لیکن ابھی انہوں نے ہمیں جس طریقے سے ہیلپ کیا ہے وہ ایک امیزنگ تھا کہ انہوں نے اوپن چیک پاکستان کو دیا سعودی عربیہ نے، انہوں نے ہمارے ریزروز میں پیسے رکھے، انہوں نے ہمیں تیل کے لیے کہا کہ جب پیسے ہوں گے آپ دے دینا، اور اب وہ $20 بلین کی وہ فرسٹ فیز میں کہہ رہی ہیں انویسٹمنٹ کرنا. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پرنس ہے سعودی عربیہ کا، یہ ایک بہت بڑا ریفارمر ہے، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو اسٹے انشاءاللہ فار دا نیکسٹ مینی ڈیکیڈز، اور وہ سعودی عربیہ کو ری شیپ کر رہا ہے ایز این اکنامک سپر پاور، اور اس میں وہ انویسٹمنٹ ہب بھی بنا رہا ہے اپنے آپ کو، کیپٹل کا ہب بنا رہا ہے، انرجی کا، اور ڈیورسیفائی بھی کر رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت میں اس نے ٹورزم کی بھی بات کی. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ باڈی لینگویج جو تھی وہ بہت زیادہ پازیٹیو تھی پرنس کی، اینڈ ہی سیم ٹو ہیو اے گریٹ لو فار پاکستان، اور ان کی باڈی لینگویج ود آر پرائم منسٹر واز آلسو آؤٹ اسٹینڈنگ، اور لگتا تھا کہ ایک ٹوٹل سیم ویو لینتھ پہ ہے. اب اس کو اگر ہم اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں آئی تھنک سعودی عربیہ ہیز اے ویری میجر رول ٹو پلے، اور اس میں یہ جو افغانستان میں امن کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، اور ادھر اگر ایک امن آ جاتا ہے تو پھر سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پورے ریجن کو ایک ڈفرنٹ لیول پہ لے جائے گا. یہ ریجن اسی طرح ہوگا جس طرح ویتنام کی جنگ کے بعد آسیان ایک ابھرا تھا اکنامک بلاک، اسی طرح افغانستان کی جنگ کے بعد یہ سی پیک اور سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا اور چائنا، یہ پورا خطہ جو ہے اور مڈل ایسٹ، یہ ایک اکنامک بلاک بن کے ابھرے گا. اور اس میں جیسے آپ نے نوٹس کیا یا نہیں کیا، بٹ سعودی پرنس نے کہا کہ ہم اس میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم وی آر ٹیکنگ این ارلی برڈ جسے کہتے ہیں آپشن آن دیٹ، کہ یہ خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہوں گی سعودی عربیہ ول بی لیڈنگ ان دیٹ. سو آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ہیز سالڈ ریلیشن شپس پولیٹیکل اینڈ اکنامک on both sides, ادھر چائنا سے، ادھر سعودی عربیہ سے، and then in the entire region. So Pakistan is destined to really grow very, very fast. جو ہماری ایشوز ہیں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا، یہ وہ آئی تھنک اس کی خاصی ہمیں پین ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اس سے وہ پین خاصی کم ہوگی. ان چیزوں سے پاکستان میں امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، اور پہلی دفعہ آئی تھنک کہ پاکستان کا جو واسٹ مین پاور پول ہے، جو 60% ہماری پاپولیشن 20 سال سے کم 25 سال سے کم عمر کی وہ پاپولیشن ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز پاکستان میں بنے گی. پاکستان میں فیکٹریاں لگیں گی، پاکستان میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکسز لگیں گے، پاکستان میں ٹرانسپورٹ ہب بنے گا. تو پاکستان کے بیسٹ ٹائم پیریڈ ہمارے آگے ہے. ٹھیک ہے سر، اس کو کنٹینیو کریں گے. عبدالباسط صاحب، دو امپورٹنٹ چیزیں جو آج بارہا کہیں گی، ایک تو اکانومی کا ریوائول، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ، اور جس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا، ایم او یو سائن بھی ہو گیا، انہوں نے کہا فرسٹ فیز میں $20 بلین کی انویسٹمنٹ. سیکنڈلی بارہا یہ کہا گیا کہ پچھلے عرصے میں جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تھے وہ شاید اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نہیں تھے، یا ان میں کچھ کولڈ شولڈر تھے، تھوڑی سرد مہری تھی، وٹ ایور. اب وہ جو ہے وہ بلندیوں کو چھوئیں گے. تو سر تھوڑی سی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں، اور کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، اور اگر اب ان میں بہتری آئی ہے تو کون سے محرکات ہیں جن کے بیس پر یہ بہتری آئی ہے؟ جی بہت شکریہ نادیہ. ہم سب جانتے ہیں کہ جب یمن کا مسئلہ شروع ہوا، سول وار وہاں شروع ہوئی، تو اس وقت کچھ ایسے معاملات تھے جس میں سعودی عربیہ اور دوسری خلیجی ممالک جو ہیں ان کے کچھ تقاضے تھے ہماری طرف، لیکن ہم نے
बहरहाल उस जंग में या सिविल वॉर में न्यूट्रल रहना पसंद किया और पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी आपको याद होगा आई थी। जी एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से एक सरगर्मी का शिकार हो गए थे वो ताल्लुकात। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान जब से वली अहद बने हैं, सऊदी अरब के अंदर भी हालात तब्दील हो रहे हैं। फिर एक वाकया भी हुआ है बदकिस्मती के साथ जमाल खशोगी का, उसकी वजह से भी जो है वली अहद कुछ थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन की साइड से थोड़े बहुत प्रेशर में रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुए, एक नई हुकूमत आई, तो एक दोनों तरफ से एक नए कम अज कम नए मौके मिले, जिसका दोनों मेरे ख्याल में साइड में भरपूर फायदा उठाया है। और अब हम जब देख रहे हैं कि यमन का जो मामला है उसमें भी हम कोशिश, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तो उनसे ये बात हुई थी कि वो मीडिएशन करेंगे। अब वो कहाँ तक पॉसिबल है उस पर तो हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे लिए दोनों साइड से मौके मिले हैं। और फिर मोहम्मद बिन सलमान खुद भी रिफॉर्मर हैं, चाहते हैं अपने मुल्क को भी इस्लाहात वहाँ पे करें। और पाकिस्तान को एक बात याद रखनी चाहिए कि वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है ये। अक्सर लोग यहाँ पे ये बात भी कर रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब हमको बहुत कुछ दे रहा है, हम बहुत फायदा उठाएंगे, तो ये एक तरफा नहीं है। सऊदी अरब के भी हमसे मफादात हैं, हम भी बहुत कुछ एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही होना था। बासित साहब जरा मुझे टाइम दीजिएगा। जनरल साहब, जब हम ये हमेशा बात करते हैं ना, जब सीपैक का हुआ तो पहले यही शोर हुआ कि पाकिस्तान के लिए नो डाउट के गेम चेंजर के तौर पे वो सामने आया, लेकिन जाहिर सी बात है चाइना के अपने मफादात भी उसके साथ अटैच थे। इसी तरह से सऊदी अरब अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, तो फिर कुछ ना कहीं तो उसने अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जाहिर सी बात है, एक नेचुरल सी बात है। वो आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान को किस बेस पे उसको भी पाकिस्तान की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ज़हन में तीन चीजें हैं, जो कि एक तो हमारा 1985 से एक उनके साथ दिफाई मुआहदा, और हमारे बहुत सारे ट्रुप्स वहाँ पे हैं जो सऊदी आर्मी को ट्रेन करते हैं, उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं और उनके जो मुसल्लह फौज उनमें ट्रेनिंग करवाते हैं। उससे एक असर रसूख हमारा मौजूद है दिफाई एतबार से। और फिर हमारी अंडरटेकिंग है उस माहदे के तहत कि अगर सऊदी सरजमीन को कोई खतरा हुआ बाहर से, यानी उनकी अपनी जमीन को, ये नहीं कि उनकी सरहदों से पार हम किसी चीज के जिम्मेदार हैं, वो नहीं, तो उसमें हम दिफा में पेश होंगे उनकी अपनी सरजमीन को खतरा। एक तो ये इशू, और वो 1985 का मुआहदा है जिसके तहत आज दिन तक ये ताल्लुक चल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया में भी चूंकि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, वो सिर्फ ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को रखने की बजाय वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी आना चाहते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स में आना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि जो उनके साथ 3-4 साल पहले हुआ था कि सडनली ऑयल प्राइसेस क्रैश डाउन हुई और उससे उनके बजट डेफिसिट जो है वो पहली दफा अपीयर होने शुरू हुए उनके। तो उन्होंने आराम को, आप देखिए कि उसके मैसिव शेयर्स लिए हैं। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस नरम की हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नजर आ रही है, तो हर मुल्क पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, जाया करने के लिए नहीं। पाकिस्तान ने जरूर कुछ ऐसी, हमारा जो मिनी बजट आया उसमें आपने फैसिलिटेट किया, और सीपैक के लिहाज से अपॉर्चुनिटी है जहां एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के लिए हो सकती है। और ये एक पार्टनरशिप है जो कि आपके रिलेशन को मजीद स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन पॉलिटिकल साइड पे इससे भी बढ़ के, जैसे अब्दुल बासित अभी कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसमें उसको आइसोलेशन उसके ऊपर इम्पोज हो रही थी, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से जमाल खशोगी के मर्डर के बाद। तो एक तो हमने एज ए कंट्री उनका साथ दिया ही दिया। हमें याद है इमरान खान साहब गए थे, खुद गए उस वक्त में जबकि सब एतराज कर रहे थे, सब एतराज कर रहे थे। लेकिन उससे बढ़ के जो हमने अफगान तालिबान के साथ उनको बिठा दिया, उस पे ये जो पहला राउंड हुआ वहां पे अबू धाबी में, उसमें उस आइसोलेशन के बावजूद हमने ला के उनको इंटरनेशनल स्टेज पे बिठा दिया। इसमें हमारा बड़ा रोल था। तो दूसरे लफ्जों में सऊदी अरेबिया को इस वक्त पॉलिटिकल आइसोलेशन से निकालने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ठीक है। और ये चीज जो है ये सऊदीज रिकॉग्नाइज करते हैं, वरना तो उनकी हालत ये जमाल खशोगी की बात तो हुई कि उनसे हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये मैं समझता हूं कि ये अवामिल हैं जिसकी वजह से सऊदीज जो है वो अट्रैक्टेड हैं। और अब ये हमारा काम है कि हम कितना होमवर्क करके इन एग्रीमेंट्स को आगे लेके चलते हैं,
کتنی جلدی یہ فعال ہو جاتے ہیں اور کس حد تک ہمارے لیے پروفیٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ وہ جاب اپرچونٹیز نکلیں گی, جہاں بنے گا پیٹروکیمیکل کمپلیکس وہاں لوکل ایریا بڑا, وہاں کاروبار آ جائے گا, لوگ اب کمائی کریں گے, بہتر ہوگا ان کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ تجربہ اچھا ہوا تو یہ فیز 1 ہمیں یاد رکھنا چاہیے, پھر یہ فیز 2 اور فیز 3 چلے گی. انہوں نے مینشن کیا ہے, اگر یہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ فیز 1 میں $20 بلین انہوں نے کہا, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا تجربہ کامیاب رہنا چاہیے تاکہ فیز 2 آئے, ورنہ یہ ہے کہ یہاں رک جائے گا. تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے کہ ان کو دھکے نہ کھانے پڑیں, جس طرح کے جبلی پارک کا یہاں آیا تو وہ ملائیشیا والے دھکے کھاتے رہے, گیس کنیکشن ہی نہیں ان کو دیے گئے. تو یہ چیزیں ہیں, اور پھر گورنمنٹ بدل جائے تو اس کے ساتھ ساتھ بڑے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں انویسٹر کے لیے. تو بڑا اس میں پالیسیز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. سر مجھے ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, میں واپس آتی ہوں تو سی پیک کے حوالے سے بھی, کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی ایک بڑا میجر کنسرن ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کے لیے, یہ جو انویسٹر کم از کم پاکستان میں آ رہا ہے. ہمیں یاد ہے جب سی پیک کی بات ہوئی تھی تو اس وقت جو ہماری آرم فورسز تھیں, ہم ان کو کہا تھا, آرمی نے ان کو کہا تھا کہ جی وہ سیکیورٹی کے جو چیلنج ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, وہ اس کے گارنٹر بھی ہوں گے. اسی طرح سے ان معاملات کو بھی دیکھیں گے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جی نظیر, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ شامل بھی ہے کہ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے افتتاحی اجلاس کی صدارت بھی کی ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ جو سپریم کوآرڈینیشن کونسل تھا, جو جس کا قیام, جس کی تجویز بھی سعودی کراؤن پرنس کے سامنے کی طرف سے ہی آئی تھی, اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمام معاملات جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ چل سکے, ان پر نظر رکھی جا سکے, چاہے آگے جا کے افراد چینج ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے پلیز سر آپ؟ جی, آئی تھنک یہ ریلیشن شپ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ, اکنامک ریلیشن شپ بن چکی ہے, اور اس کے لیے ادارے بنانا بہت ضروری ہے. اور ایٹ دی ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر آف پاکستان اور سعودی کراؤن پرنس جب یہ کونسل کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں سارے جو فیوچر ریلیشن شپ, فیوچر ایشوز, اکنامک ایشوز جو آئیں گے وہ سارے اسی میں ڈسکس ہوں گے. اور ایک یہ بڑی اپرچونٹی ہوگی پاکستان کے لیے کم از کم کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اس کونسل میں ہم لے کے جا سکیں گے. مثلا ابھی تو ہم صرف پیٹرو کیمیکل کی بات کر رہے ہیں, انرجی کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں ڈیفنس پروڈکشن ہماری بڑی الیبریٹ ہو سکتی ہے, بہت اس کی ایکسٹینسو کام ہو سکتا ہے. ایروناٹیکلز میں, ایئر کرافٹ اور ایرو اسپیس میں ہم جا سکتے ہیں, آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. تقریباً ہر فیز جو اکانومی کا ہے اس میں ہمارا اشتراک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اور ہمارا بڑا کمفرٹ لیول بھی ہے دونوں ممالک کے درمیان. سو ہمیں یہ ادارے بنانے پڑیں گے کہ اس کو بڑی سموتھلی کام کیا جائے. اور یہ جو سوال میں یہ کرنا چاہتی کہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ صرف پاور سیکٹر میں یا انرجی سیکٹر میں نہیں ہے, آئی گیس اس میں ایگریکلچر میں بھی ہے, وہ اسپورٹس میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید آگے بڑھنے کا, جیسے ہوٹلز کے لینڈ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بینک کے لیے بھی انہوں نے کہا کلین لمیٹڈ بینک کا بھی قیام ہوگا. جی, یہ آئی تھنک یہ ساری اپرچونٹیز ان ایم او یوز کو ایکچوئل ریالٹی میں کنورٹ کرنا یہ پاکستان کو کام ہوگا. پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت, آئی تھنک ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم ریلیکس کر جاتے ہیں, وزٹ ہوئی اور اس کے بعد بھول گئے. لیکن اس کے لیے فالو اپ میکنزمز بنانے بہت ضروری ہیں. اور یہ اگر کونسل میٹنگ ہر سال ہوتی رہی اور اس کے ٹارگٹس ہمیں لگانے پڑیں گے. یہ جو بات ہوئی تھی کہ یہ فرسٹ فیز ہے, فرسٹ فیز سے ہمیں آگے جانا پڑے گا, ایک پورا پورٹ فولیو ہمیں بنانا پڑے گا اپرچونٹیز کا, جو نہ صرف ہم سعودی عربیہ کے سامنے رکھیں گے بٹ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ پاکستان, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے, اور پاکستان اگلی اگر آپ 10, 15, 20 سال میں دیکھیں گے تو پاکستان بھی جیسے تھائی لینڈ ہے, ویتنام ہے, ملیشیا ہے, کوریا, اسی طرح یہاں بھی ایک فیکٹری آف دی ورلڈ ہم کہلائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس مین پاور ہے
اور ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں. ہم ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں, ہم الیکٹرانکس میں جا سکتے ہیں, آٹو موبائلز میں جا سکتے ہیں, اس کے بعد آئی ٹی میں بے شمار ہم کام کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بات کی ڈیفنس پروڈکشن کی جو ویلیو چینز ہیں وہ بہت بڑی ہیں, اور ان میں ہم بہت بڑی ایکسپینشن کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو کیپٹل کی ضرورت ہے, اور سعودی عربین کیپٹل ہوگا, اور پاکستانی اس کے ساتھ جب کیپٹل کے ساتھ لیبر چلے گی تو ایوری تھنگ وڈ بی پاسبل. اور سعودی عربیہ کا بھی لانگ ٹرم جو ریٹرنز ہوں گے اس انویسٹمنٹ سے وہ بھی خاصے فینومینل ہوں گے, کیونکہ پاکستان بڑی ایک کمپیٹیٹو جگہ بن سکتی ہے. سو آئی تھنک اس میں ہمیں اپنا پورا ڈھانچہ ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن سعودی عربیہ کی پارٹنرشپ کو ہمیں فار گرانٹیڈ بالکل نہیں لینا چاہیے. اس کے اوپر کانسٹنٹلی پرائم منسٹر کو پرسنلی اس کے اوپر اٹینشن دینی پڑے گی, اور ایسے ادارے بنائیں جس میں یہ ریویو بھی ہوتے رہیں, پرفارمنس بھی دیکھی جائے, اور نئی نئی چیزیں بیچ میں آتی جائیں. ٹھیک ہے, میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہوگا. عبدالباسط صاحب, کراؤن پرنس کا یہ وزٹ پاکستان کے بعد وہ انڈیا بھی جائیں گے, وہ چائنا بھی جائیں گے, پھر انہوں نے ملیشیا بھی جانا ہے. اس لحاظ سے, اور پھر جو انڈیا کے ساتھ جو اس وقت جو ایک ٹینس انوائرمنٹ جو کریٹ ہوا ہے, تو اور پھر یہاں پر بھی انویسٹمنٹ, پھر وہ وہاں پر بھی انویسٹمنٹ, وہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان کو جس طرح سے انہوں نے ایک بلیم گیم میں ڈالا ہے, اور وہ ہمیشہ سے جس بلیم گیم کا حصہ یا ملائن کرنے کا حصہ رہے ہیں, تو اس کا کچھ امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور یہ جو ٹائمنگز ہیں امپورٹنٹ کہ جی کراؤن پرنس کو پاکستان بھی آنا ہے, اس کے بعد انڈیا بھی جانا ہے. جی دیکھیے, پہلی تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاستوں کے درمیان تعلقات اگر یونی فوکل ہوں یا یونی ڈائمینشنل ہوں تو وہ زیادہ اس طرح چلتے نہیں ہیں. اسی لیے ضروری ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو ہمارا ایک برادرانہ ایک ہمیشہ سے رہا ہے, خاص ایک ہمارے ریلیشن شپ میں خاص اہمیت رہی ہے, اب ہم اس کو ملٹی ڈائمینشنل کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. دوسری طرف آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں سے بھارت بھی جائیں گے. میرا اپنا خیال ہی ہے, کچھ لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی, کچھ میسیجنگ بھی ہوگی یہاں سے بھارت کی طرف, کیونکہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ کے واقعے کو لے کر. تو کچھ محمد بن سلمان کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ ایک برج کے طور پہ کام کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور خاص طور پہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال ہے اس وقت, وہاں پہ جو ایٹراسٹیز کا معاملہ جاری ہے, اس پہ کچھ اپنا رول ادا کریں تاکہ وہ وہاں پہ صورتحال بہتر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے ہی جو بھارت کی حکومت نے خاص طور پہ کشمیریوں پہ اب تھوڑا بہت کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. نہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر بلکہ پورے بھارت میں کشمیری اب جو ہیں, چاہے وہ کہیں بھی ہیں بھارت میں, اور واپس جموں اور کشمیر جا رہے ہیں, کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ, اور پھر دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ہمیں پاکستانی ہم یوزلی وی گیٹ کیریڈ ہوئے, یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. بھارت کے سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ہو سکتے ہیں, ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اگر ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہے تو بھارت کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ کوئی اس کو اس طرح میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن ہمارے جو ریلیشن شپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے, جو کہ شاید بھارت کو وہ اسٹرینتھ نہیں مل سکتی, اس لیے ہمیں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے. یہ وجہ تھی کہ انہوں نے پہلے طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا ہی انہوں نے چوز کیا, کہ ان کا جو فرسٹ وزٹ تھا وہ پاکستان تھا, وہ بھی ایک میسج تھا نا, وہ بھی ایک اسٹرانگ میسج تھا. بالکل بالکل, اور یہ بالکل ہمارے جو ہے ہمیں اسی اعتماد کے ساتھ اس تعلق کو رکھنا چاہیے. اور جس سے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سعودی عرب نے ہماری مدد بھی کی, لیکن ہم بھی 85 سے ان کی بہت سے معاملات میں مدد کر رہے ہیں. ہم بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. کیپٹل ان کے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس بہت سی چیزوں میں ہم ان سے بہت آگے ہیں الحمدللہ. بالکل, ابھی جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے, باسط صاحب میں آتے ہیں آپ کی طرف. جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے, جنرل صاحب جس طرح سے باسط صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں جب ہم نے یمن فوج نہیں بھیجی تھی, اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سرد میری کا شکار ہوئے, تو ان فیوچر
پاکستان کو اپنے تعلقات کو بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جب سعودی عرب زیادہ کلوز ہوتے ہیں تو دوسری طرف ایران آ کے کھڑا ہوتا ہے، جس میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسا، وہ پھر سیکٹیرین اور بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ بھی آ جاتی ہیں. تو ان معاملات میں جب ہم سی پیک کے بعد یعنی چائنا کے کلوز ٹائز کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ایک کلوز ٹائز ہوں گے، ظاہر ہے اتنی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ، تو پاکستان کو اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ وہ دوبارہ سے ایک میڈیشن کا رول جو وہ یمن میں کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی وہ اسمارٹلی پلے کر لے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو بیلنس بھی رکھے ٹورڈز ایران. دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ایران نے چابہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا کو حوالے کر دی، اور وہ بالکل ہمارے سی پیک کی عین گردن کے اوپر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بوشن وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، جس کو بلوچستان میں ہم نے پکڑا. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور اس کی روشنی میں عمل کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھارت جو ہے وہ ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایران کی مرضی سے نہیں ہے، ایران اس میں شامل نہیں ہے. اور اگر ہم یہ پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ بھارت کی دوستی جو ایران کے ساتھ ہے وہ ایران پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، تو ایران کو بھی اتنا ہی اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ایران کے خلاف قطعاً نہیں ہے. سو یہ ہر ملک اپنے مفادات میں آگے بڑھتا ہے اور ہمیں اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے. جس طرح بھی آپ دیکھیں کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات بڑے گہرے ہیں، لیکن جو ایران کا سب سے بڑا نمبر 1 دشمن اسرائیل ہے وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس کے کتنی دوستی ہے قریبی ادھر، ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ایک میچور فورن پالیسی جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کسی ایک سائڈ سے باندھ نہیں لیتے. کامیابی آپ کی یہی ہے کہ دو ملک آپس میں بے شک دشمن ہو لیکن آپ کے لیے دوست ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی فورن پالیسی وہ بیلنس ہوتا ہے. اب ایران کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں ایرانیئنز نے 2 دفعہ انٹرسٹ شو کیا، پہلے بھی ان کے صدر نے کیا تھا، اب بھی وہ سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی طرف بڑھ نہیں رہے. ہمیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایران کی انویسٹمنٹ کروا لیتے ہیں اور ایران کے بھی مالی مفادات پاکستان سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، یہاں سے ان کو بھی وہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں اکانومی کے لیے جو سعودی عربیہ کو یا کسی اور کو ہوتے ہیں، تو ان کا مالی مفادات یہاں وابستہ ہونے سے آپ کی پارٹنرشپ ان کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوگی. سو ہمیں انکریج کرنا چاہیے ایران کو کہ وہ بھی آ جائیں. وہ خلیفہ پوائنٹ پہ ایک وقت پہ لگانا چاہ رہے تھے، ریفائنری لگانا چاہ رہے تھے، وہ کسی وجہ سے پھر نہ لگ سکی. ایک زمین بھی ان کے لیے ہو گئی تھی خلیفہ پوائنٹ پہ، پھر بعد میں ابو دھابی لگانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ پھر یہ ہمارا جو بلوچستان کا کوسٹ ہے اس کو انڈسٹریلائز کرنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں، کیونکہ یہاں پہ کوسٹل ایریاز میں اپرچونٹیز بہت موجود ہیں. یہ ایریا بھی ڈیولپ ہو جائے گا. تو ہمیں ایران کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں اپنے مالی مفادات رکھے، ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کرے تاکہ پاکستان اور ایران کے مفادات اکٹھے ہو. ٹھیک ہے، میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے چائنا نے خود کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ کس کو وہ شامل کرتا ہے. کیا اس کو ہم ان فیوچر جیلن کر سکتے ہیں ان تمام پروجیکٹ کو یا انویسٹمنٹس کو ان فیوچر؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. جی نظیر، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سی پیک کے حوالے سے چائنا کا موقف سامنے آ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی انگیج کرے اسی طرح سے جو ہیوی انویسٹمنٹ، اور جس طرح سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بھی ہمیں اس کا حصہ بنا لینا چاہیے اگر ایران بھی اس میں چاہتا ہے. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جاتے جاتے ایک معاہدہ سائن کیا تھا، ایک ٹاپی تھا جس میں گیس پائپ لائن کا تھا، جس میں بھارت بھی ہوگا ایران بھی ہوگا. سر اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس پہ کچھ کام ہوا کیا؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ فیوچر جو ہے وہ اکنامک ہے. اگر یہ پورے خطے کو ہم ایک اکنامک ڈائریکشن میں ڈال دیں جس میں مڈل ایسٹ، جو گلف کی کنٹریز ہیں، ایران ہے، ٹرکی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اوپر چین ہے، رشیا ہے، تو یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی اگر ادھر بڑھے گی تو ادھر پولیٹیکل ڈفرینسز کم ہونے شروع ہوں گے.
اور اکنامک ریلیشنشپ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہورائزن پہ ہے اس وقت. اکنامکس ول میک دا ڈفرنس. سو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک بہت پرانا پروجیکٹ ہے جو پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں تو وہ انڈیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن تھی, لیکن انڈیا اس میں سے نکل گیا کیونکہ امریکہ کا جب پریشر پڑا تو انڈیا اس میں سے نکل گیا. لیکن پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے کنارہ کشی نہیں کی اور اس میں مینٹین کیا. پھر اس کے بعد کچھ گورنمنٹس نے آ کے اس کو بیک ٹریک کر دیا. لیکن یہ فیوچر میں ڈیفینیٹلی ہمیں کنیکٹیوٹی بنانی چاہیے ایران کے ساتھ. دیکھیں ایک سدرن روٹ ہے, جیسے ایک ہمارا نارتھ ساؤتھ سی پیک کا روٹ ہے, ایک روٹ ہمارا پرانا آر سی ڈی روٹ تھا جو استنبول جاتا ہے, استنبول سے یورپ جاتا ہے. تو آگے چل کے یہ بھی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اسی طرح بنے گی. سو یہ سارے ممالک جو ہیں ادھر سدرن رم جس کو یوریشیا کی کہتے ہیں اس کی بھی ایک کوریڈور بن سکتا ہے. جو پہلا آر سی ڈی کا کوریڈور تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. پھر یہاں پہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جو 10 اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے جس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے اور ایکٹیویٹ ہونا ہے. اور سو اسی طرح آگے چل کے اگر مڈل ایسٹ اور ادھر کے پرابلمس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے اور اکنامک ایشوز کو آگے لایا جائے تو میرا خیال ہے یہاں سے جنگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. پہلا سٹیپ ہوگا کہ افغانستان میں امن آئے, دوسرا سٹیپ ہوگا یمن میں امن آئے, اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ میں قتل و غارت ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو, سیریا کی ری ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے. تو اس خطے میں پیس ڈیویڈنڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرف جا رہے ہیں ہم سب. تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں سب کے ساتھ کرنا چاہیے. اکنامکس میں آپ نے میوچل بینیفٹ دیکھنا ہے, بینیفٹ کی بیسس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور ایک دن یہ بھی آئے گا کہ سعودی عربیہ اور ایران آپس میں بہت اکنامکلی انٹریکشن کر رہے ہوں گے اور ٹریڈ کر رہے ہوں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ایک میرے خیال میں ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ اگلے 25-30 سال جس طرح پچھلے 40 سال سے جنگ کا پیریڈ رہا ہے, اگلے 40 سال جو ہیں وہ امن کا پیریڈ ہوگا. اور اگر امن کا پیریڈ ہوگا تو آج جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت اس کے اچھے نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. عبدالباسط صاحب ایک چیز مجھے بتائے گا, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ جب سعودی عرب گئے تھے اور سعودی عرب نے پاکستان کی ہمیشہ کی طرح تعریف دہراتے ہوئے امداد بھی کی تھی, اس وقت عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ میڈیشن کا رول پلے کریں گے, میڈیٹر کا رول پلے کریں گے بٹوین یمن اینڈ سعودی عرب. اس کا اسٹیٹس سر, اس پہ کچھ کام ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ کام, بلکہ یونائیٹڈ نیشنز نے کچھ کام کیا ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے, آپ کو یاد ہوگا حدیدہ پورٹ میں وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے کم از کم جو سیف پیسج صنعاء کو چاہیے تھا حدیدہ پورٹ سے وہ مل گیا ہے. تو ابھی ہم نے میرا نہیں خیال کہ کوئی کام شروع کیا اس معاملے پہ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم ایران کا دورہ بھی شاید کریں. کچھ اطلاعات ایسی مل رہی ہیں تو اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا, شاید اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئے, لیکن فی الحال ایسی کوئی ایکٹیویٹی میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ جنرل صاحب اپنا انپٹ بھی اسی سوال پہ دے دیجیے گا. پلس جی جو بات, کیونکہ امن کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یمن بھی ہو گیا, سیریا بھی ہو گیا, پھر افغانستان ہمارا ایک میجر رول ہے جس طرح سے آپ نے خود ذکر کیا. کیا ابھی بھی کچھ شیڈیول تھی کہ جب کراؤن پرنس پاکستان آئیں گے تو افغان طالبان کا کوئی وقت ان کے ساتھ ملاقات کرے گا؟ یہ جو وقت ہے یہ مناسب ہے اس لحاظ سے, ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں جنگ سے ابھی ایگزاسٹڈ ہے. سعودی عربیہ بہت کچھ کر بیٹھا اور اب سعودی عربیہ پہ الزامات بھی تھے کہ جی وہاں پہ آپ نہاتے لوگوں کو مار رہے ہیں, بچوں پہ بامبنگ کی ہے. سو بعض کہتے رہے کہ جی ان کے اوپر یہ جنگی جرائم کے مقدمے چلنے چاہیے. تو وہ سعودی عربیہ بھی ابھی اس چیز سے تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اس پہ. دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو بہت شدید قسم کی
ٹرمپ نے دوبارہ سے پابندیاں لگا دی ہیں تو وہ بھی اپنے مالی مسائل کی وجہ سے ابھی اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں. سو یہ وقت موجود ہے کہ اس وقت ہم کریں, لیکن پاکستان چونکہ اپنے مسائل میں بہت گھرا ہوا تھا, جس میں افغانستان کا بھی ہے, ہماری مالی مسائل بھی بڑے شدید تھے, یہ کچھ تھوڑا سیٹل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس طرف توجہ دے گی اور دونوں سائڈ سے رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو آئے گی, کیونکہ اب ان کے مفاد اسی میں ہے کہ کم از کم آپ یمن اور سعودی عرب سے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر لاسٹ اس کا رسپونڈ کر دیجیے گا کہ کیا افغان طالبان کی کوئی ملاقات شیڈیول تھی کہ کراؤن پرنس پاکستان آئیں گے تو یہاں بھی ہو جائے گی؟ یہ جو ملاقات ہے میرے پاس ویسے تو کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں تھی, لیکن جو مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ جو لاسٹ ان کا راؤنڈ ہوا تھا قطر میں, اس سے پہلے ایک میٹنگ پاکستان میں 12 تاریخ کو ہونی تھی, جو یہاں ہم نے کرنی 12 دسمبر کی غالباً بات ہے, لیکن اس کا اخباروں میں بھی آیا, سب کچھ ہوا, لیکن بعد میں طالبان نے وہ نہیں کیا اور وہ دوحہ چلے گئے. وہ میٹنگ اس تناظر میں تھی کہ پہلے سعودی عربیہ میں ہونی تھی, جب سعودی عربیہ سے انہوں نے انکار کیا تو پھر پاکستان کا ہوا, پاکستان نے کہا کہ جی آپ یہاں کر لیجئے, لیکن وہ قطر کے پریشر میں انہوں نے جا کے دوحہ میں کی. اب اسی انویٹیشن کو وہ دوبارہ آنر کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے 25 سے پہلے ادھر آ کے کرنے کی کوشش کی, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے, آج میں نے جو سنا بعض وہ کہ جی یہ میٹنگ کینسل کروا دی گئی ہے اس وجہ سے کہ امریکنز نے کوئی اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں دیا. دوسرا پاکستان بھی کچھ تھوڑا امریکہ سے اس وقت تھوڑا آپ کہہ لیجئے کہ ناراض سا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے پلوامہ کے قصے پہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے فورن انڈیا کا ساتھ دے کر پاکستان کے خلاف ایک نعرہ لگا دیا. تو ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تھوڑا ہر حملے پہ کیا حل, اور یہ کوئی تھوڑا مڈل اپ ہے اس وقت, چیزیں کلیئر نہیں ہیں, لیکن وہ میٹنگ کال آف ہو گئی. ٹھیک ہے, اوکے فائن, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عبدالباسط صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین مجھ سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.